अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के तजवीद के इस एक नए कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ और इसके अंदर हम मखारिज पे बात करेंगे। इस कोर्स के अंदर हमारा बुनियादी मकसद जो है लर्निंग का वो यही है कि हमारे अल्फाज की अदायगी दुरुस्त हो जाए। बस जैसे आपने अल्फाज को कैसे अदा करना है, हुरूफ को कैसे अदा करना है, ये चीज़ हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो बहुत अहम कोर्स है, काम का कोर्स है। एज अ मुस्लिम हर शख्स को ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स की तजवीद कमज़ोर है वो है कि उसकी तिलावत कमज़ोर है, और जिसकी तिलावत कमज़ोर है वो है कि वो कुरान मजीद को पढ़ने में माहिर नहीं है। तो ये मायूब बात है, काफ़ी ऐब वाली बात है कि हम कुरान मजीद को पढ़ने में महारत न रखते हों। हमारी आज की पहली स्लाइड है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 है ये। और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म दिया, यानी गोया कि एज अ मुस्लिम हमारे लिए भी ये हुक्म है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ो। गोया कि एक मैसेज है हमारे लिए और एक ऑर्डर है, हुक्म है, यानी हुक्म करना ना। जिस तरह हम नमाज का हमें हुक्म दिया तो हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान मजीद को ठहर कर पढ़ने का हुक्म है, लेकिन आमतौर पर हम ठहर कर नहीं पढ़ते। इसलिए बाकायदा यहाँ पर मेंशन किया गया, इस आयत को यहाँ पर आप हमें कोट करके दिखाया गया कि कुरानी आयत का मफहूम ये है कि कुरान को स्लोली पढ़ा जाए, न कि फास्ट। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली तो हम कोशिश करें कि कुरान मजीद को स्लो से स्लो पढ़ें, ठीक है, स्लो से स्लो पढ़ें, इसको सीखें उसके मानी के साथ। तो ये हमारा इंशाल्लाह विजन होगा, मकसद होगा पढ़ने का। उसके बाद हम सूरह मुज़म्मिल की आयत में जब ये वरत्तिलिल कुरान तरतीला देख लेते हैं, इसका मफहूम हमें ये नजर आता है कि हम अल्फाज के मानी में गौर करते हुए और आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करें। इस तरह ना हो कि हम बस सिर्फ तेज तेज पढ़ लें और ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे तारुफ तजवीद का। हम इस कोर्स के अंदर किस तरह की कवायद, किस तरह की चीज़ें सीखेंगे, हमारा निसाब क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस स्लाइड में आप मेरे साथ देख रहे हैं। कुरान मजीद के हुरूफ को सही तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त अदायगी के साथ तिलावत करने का जो इल्म है, इस इल्म का नाम तजवीद है। गोया कि आपने अल्फाज की दुरुस्तगी करना, ये तजवीद कहलाता है, ठीक है, मुख्तसर अंदाज में। इसके अंदर दो टाइप की दुरुस्तगी होती है। एक होती है तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, यानी आपने हा कैसे बोलना है, हा कैसे बोलना है, ठीक है, आपने सा कैसे बोलना है, था कैसे बोलना है, दाल कैसे बोलना है और जा कैसे बोलना है। एक ही प्रोनाउंसिएशन है, आपस में इनमें डिफरेंस क्या है। और एक है कवायद, रूल्स, कहाँ पर आपने मन पढ़ना है, कहाँ पर मन पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है। जिस तरह मा, कहाँ पर लंबा पढ़ना है, कहाँ पर मा, और अना, अना लिखा होता है, अना पढ़ते हैं। ये सारे के सारे कवायद हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एक तलफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं, हर्फ की अदायगी, हुरूफ जो अलिफ बा ता सा लिखे होते हैं। और तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं, यानी कवायद कहते हैं जो रूल हैं, मद कर कहाँ करना है, गुन्ना कहाँ करना है, शद कहाँ करना है, और कहाँ पर वक्फ करना है, कहाँ वक्फ नहीं करना, कौन सा लेटर कहाँ पर बोल्ड होता है। इस तरह की कुछ चीज़ों को हम मुतफरिक चीज़ों को पढ़ेंगे साथ साथ में। तो मतलब ये सारा, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि हुरूफ की को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ लेने के साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि हरफों को कितना लंबा कितना मुख्तसर किया जाए। इसी तरह आपस में मिलाते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए, इन्हीं तमाम छोटी छोटी बातों को कवायद कहा जाता है, जैसे मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह तफसीलन बता भी दिया। कवायद में आप देखें मेरे साथ, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो हम बिल्कुल बचपन से सीख रहे हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, यानी कोई नई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है इसमें। इसी तरह हुरूफ मद्दा, बारिश ज़बर बा, बा ओ पेश बू, बा या ज़ेर बी, ये वो मद्दा कहलाते हैं, मद करना, लंबा करना, ठीक। हुरूफ लीन, जिस तरह बऊ बई वाला लेसन हम कायदे में पढ़ा करते थे, बऊ बई, तऊ तई, जऊ जई वगैरह, इस तरह, यानी वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर आती हो, ठीक है। मद, जज़म, शद, इदगाम के कवायद, मद, जज़म, शद और इदगाम। मद मतलब लंबा करना, जज़म मतलब कनेक्ट करना आपस में सुकून के साथ, शद का मतलब स्ट्रॉन्ग साउंड के साथ कनेक्ट करना, और इदगाम का मतलब मर्ज करना आपस में दो रूह को, ठीक है। तो ये कुछ गुन्ना, इजहार, इख्फा, इखलाब, ये कुछ मुतफरिक कवायद हम देखेंगे। और वक्फ करना है तो कैसे करना, ये बोलते हैं, हम में से अक्सर लोग वक्फ करते हुए गलती कर जाते हैं। किन अलामात पर वक्फ करना ज़रूरी है,
بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں وقف کرنا بہت لازمی ہے، اگر ہم وقف نہیں کرتے تو وہاں مناسب بات نہیں ہے کہ ہم وقف نہ کریں، کیونکہ کوئی دو باتیں ایسی مل رہی ہوتی ہے جہاں پر اسپیس ڈالنا لازمی ہے۔ تفصیل انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے جب ہمارا لیسن ایکچوئل آ جائے گا۔ کن علامات پر ہرگز نہیں ٹھہرنا، ٹھیک ہے، اور یعنی بعض ایسی جگہوں کی جہاں پر ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے وقف کرنے کا، اگرچہ ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے پھر بھی ہمیں مینیج کرنا ہے۔ اور کچھ متفرق قواعد میں ہم سیکھیں گے کہ کن جگہوں پہ ہم حروف کو موٹا پڑھتے ہیں، جس طرح ہم را کو کہاں موٹا پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نام کو کہاں پر موٹا پڑھتے ہیں، کہاں باریک پڑھتے ہیں، مین اللہ پڑھتے ہیں یا مین اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ بہت ساری کامن مسٹیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس طرح کی کریکشن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تعارف کے اندر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، تجوید کا شرعی حکم کیا ہے، شرعاً یہ تجوید میں، اور آپ جو بیٹھ کر یہاں سیکھ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے ہمارے لیے، فرض کفایہ ہے یہ، یعنی کچھ لوگوں پر فیملی خاندان کے اندر یہ علم حاصل کرنا کچھ لوگوں کے لیے بہت لازمی ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہمارے فیملی میں سے چند افراد کو یہ آتا ہو، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو بھی نہیں آتا تو پھر سب گناہ گار ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اور تجوید کا موضوع قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ یہ سبجیکٹ بات کرتا ہے، یعنی اس کے اندر قرآن کے الفاظ یا حروف ہیں انہی پہ بات ہوتی ہے، کوئی نئی چیز ہم نہیں پڑھتے، بس صرف الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ تجوید ہے۔ اور اس کا فائدہ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری جو زبان ہے وہ غلطی نہیں کرے گی، اور تجوید کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، ٹھیک ہے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ظاہر بات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ تجوید کی فضیلت کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں تاکہ اس کی ویلیو نظر آ جائے، اس کو ہم اس طرح سے پھر انکریج ہوتے ہوئے اس کو پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر ہم ان بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں یا جو میرے ساتھ آن لائن ہیں، جو لوگ قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ بہترین لوگوں میں سے، یعنی اس سے بہترین اور کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو سیم فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہوں، اس سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ تجوید کا علم قرآن ہی کا علم ہے، ظاہر سی بات ہے، تجوید آپ سیکھتے ہیں تو قرآن کی پرفیکشن کی جو ہے نا طرف جانے کے لیے آپ سیکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آیات کے اندر الفاظ کے اندر غلطی ہو درست ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے مقصد کوئی عربی عبارات پڑھنا نہیں ہے، مقصد قرآن پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ اس حدیث کا مفہوم آپ کے لیے مختصر یہ ہے کہ جو شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص قرآن کا ماہر ہوگا وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اتنا بڑا اعزاز ہمارے لیے کہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ اس کا یعنی وہ ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اور جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور کوشش کرتا ہو کہ اس کی درستگی ہو جائے اور پھر بھی وہ اٹکتا ہو تو اس پر اس کو ڈبل اجر ہے۔ ڈبل اجر سمجھتے ہیں آپ نے، سنگل اجر اگر 10 نیکیاں تو اس کی 20 ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ اس پہ بھی اجر ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، اگرچہ آپ اس میں کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں یا مشکل ہوتی ہے آپ کی، لیکن پھر بھی آپ کوشش ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی اجر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زین القرآن باصواتکم، یعنی اپنی ساؤنڈز کے ساتھ، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو خوبصورتی دو۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اقرأوا القرآن بلسان العرب واصواتها، آپ قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھیں اور ان کی آوازوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ اگر ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ہمارا قرآن کی طرف ایک نیکسٹ قدم ہے، جو ہم ایک نارمل ناظرہ پڑھنے کے بعد نیکسٹ قدم، نیکسٹ اسٹیج ہمارا آتا ہے کہ ہم مہارت کے ساتھ تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت بیسک سے انداز سے الحمدللہ، کوئی اتنا مشکل ٹف انداز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ابھی تک تو ہم انٹروڈکشن تجوید کا دیکھ رہے تھے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تجوید جو ہے وہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ تجوید علم ہے، اس علم کا نام ہے جس میں قرآن مجید کی الفاظ کی درستگی کی جائے گی۔ اب درستگی وہ ہے کہ غلطی کی درستگی، اور اسی غلطی کو تجوید کے علم میں لحن کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سب اس کو یاد کریں، لحن یاد کرتے رہیں پورے دن کہ لحن کیا ہے، لحن جلی، لحن خفی، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کی کانسیپٹ کو کہ لحن کہتے ہیں غلطی کو تجویدی اصطلاح کے اندر، اور لحن کی دو قسمیں ہیں، غلطی کی دو قسمیں ہیں، قرآن مجید کے
پڑھنے کے دوران غلطی کی دو قسمیں ہیں, دو ٹائپ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک غلطی ہے لحن جلی, جس کو ہم اردو میں بولیں گے اپنے آسان فہم میں ہم بولیں گے بڑی غلطی, بہت بڑی غلطی جس کو بولتے ہیں, یعنی جس غلطی کا یعنی معافی تلافی نہ ہوتی ہو. اور ایک ہے لحن خفی, چھوٹی غلطی. چھوٹی غلطی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, معافی ہو سکتی ہے, ممکن ہے. گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے جس کے لیے توبہ ضروری ہے, گناہ صغیرہ وہ آپ کو کسی نہ کسی کفارے کی صورت میں یا کسی متبادل کسی نیکی کی صورت میں صغیرہ گناہ آپ کے مٹائے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کبیرہ گناہ سے توبہ لازمی ہے. تو اسی طرح لحن جلی لحن خفی کا کنسپٹ آپ صرف سمجھنے کے لیے لے لیں کہ لحن جلی بڑی غلطی ہے, بھاری غلطی ہے, اسٹرانگ غلطی ہے جس کی معافی کرنا مشکل ہے, اور لحن خفی جو ہے وہ چھوٹی غلطی ہے, بھاری غلطی ہے. تو یہاں پر اس کی تفصیل ہے. اب میرے ساتھ دیکھیں لحن جلی کا مطلب کیا ہے. لحن جلی میں یعنی بڑی غلطی سے مراد ایک حرف کو ہم دوسرے حرف کی ساؤنڈ دے دیں, ایک حرف کو ہم دوسرے حرف کی ساؤنڈ دے دیں, یہ بڑی غلطی ہے. آپ میرے ساتھ مثلا پروناؤنس کریں الحمد, ایسے پڑھیں آپ الحمد. میرے ساتھ آن لائن ہمارے پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ 6-7 لوگ ہیں, تو آپ اگر مائک انمیوٹ کر کے پریکٹس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. الحمد, الحمد, الحمد. آپ دیکھ رہے ہیں ہا ساؤنڈ ہے یہاں پر, اس کو ہم غلط پڑھتے ہوئے عام طور پر لحن جلی کرتے ہوئے الحمد پڑھتے ہیں, الحمد. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے گویا کہ, ٹھیک ہے. تو اس کے معنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں, اور الحمد کا معنی ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا, موت کا طاری ہونا وغیرہ. اس طرح کی غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب ہم مزید کچھ حروف اسی پیٹرن پہ دیکھیں گے کہ جس میں ہم حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر رہتے ہیں. اسم, اسم, جس طرح اسم نام, ما اسم کا, آپ کا نام کیا ہے, اسم, ٹھیک ہے. اس کو سین سے بولتے ہیں. اگر اس کو ہم بولتے ہیں اسم, اسم سا کے ساتھ, تو کیا مطلب ہو جائے گا, گناہ. اگر میں عدنان بھائی کو بولوں ما اسم کا, تو کیا مطلب ہوگا, یعنی عدنان بھائی آپ کا گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی گویا کہ اپوزٹ ہو جائے گا میننگ. میں ان سے نام پوچھنا چاہ رہا تھا ما اسم کا, لیکن میں نے اسم کا سا کے ساتھ بولا تو بات الٹی ہو گئی. دل, آپ دیکھیں دل, دل. ابھی ہم پروناؤنسیشن نہیں سیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ آپ اٹینشن رہیے سارے. ہم نے ہر حرف الگ سے انشاءاللہ ان فیوچر سیکھنی ہے. ابھی ہم جسٹ صرف سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سیکھیں گے. یہ حروف کی ادائیگیاں ہم بعد میں سیکھیں گے, باقاعدہ سیکھیں گے ان ٹاپکس کو, لیکن ابھی ہم جسٹ اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. ذلہ, اس کو ہم ذلہ پڑھتے ہیں. ذلہ کا مطلب وہ ذلیل ہوا, اور ذلہ کا مطلب وہ پھسلا. تو دونوں کے میننگ میں کافی سارا ڈفرینس ہے. تین, تی تا کے ساتھ, تین. والتین والزیتون, تا کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے, انجیر, ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں طین, مٹی والا طین, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے مٹی, طین تو کے ساتھ. تو اس طرح سے کوشش کریں وہ طین ہم نہ پڑھیں, وہ تین ہی پڑھیں, اور اس طرح طین کو ہم تین نہ پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایکسٹینڈ نہ ہو جائے. بہت فیمس مثال آئی یہاں پر, جس طرح کل بھی ہم دیکھ لیں. تو قل, قل کا مطلب کیا ہے, کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے. اور ایک ہے کل, کھائیے, کل کھائیے. تو ان دونوں میں کتنا فرق ہے. اب دیکھیں ہم اکثر قل کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں, یا دونوں کرتے ہیں, یا خود نوٹ کر سکتے ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں کل یا ایھا الکافرون, تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا, کھائیے اے کافرو, ٹھیک ہے. الٹا معنی ہو جائے گا, قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الکافرون اے کافرو. تو ان میننگ کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپس میں کتنا بڑا ڈفرینس آتا ہے ایک قاف کو کاف بولنے سے. علیم اور علیم, ایک ہے عین کے ساتھ. علیم کا مطلب ہے جاننے والا, علیم جاننے والا, اور علیم دردناک. تو اگر ہم کہتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور, اس کو اگر میں پڑھ دیتا ہوں واللہ علیم بذات الصدور, تو بات تھوڑی سی الٹی ہو جائے گی, علیم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کو اس طرح سے آپ سب نے نوٹ رکھنا ہے کہ ان مسٹیکس کو ہم کس طرح کریکٹ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا مزید نیکسٹ لیول کی طرف. نیکسٹ لیول پہ ہمارے پاس ہے, پہلے ہم نے ابھی تک پڑھا تھا حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا بڑی غلطی ہے. اب ہم پڑھیں گے حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا بھی بڑی غلطی ہے. قتل داؤد جالوتا, داؤد, اگر داؤد پیش والا دال تھا, داؤد جس کو آپ نے سرکل کیا یہاں پر, اس کا مطلب داؤد نے, اور جالوتا جالوت کو. یہ زبر اور پیش بتا رہی ہے یہاں پر کہ کون نے ہے اور کون کو ہے.
ٹھیک ہے. تو داؤد نے جالوت کو قتل کیا. سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں یہاں پر قتل داؤدا لکھا ہوا، دال پہ زبر ہے، جبکہ فرسٹ والے میں داؤدو تھا نا، یہاں پر اسی کو داؤدا کر دیا تو یہ پرسن چینج ہو گیا، یہاں پر اپوزٹ ہو گیا میننگ، یعنی داؤد کو جالوت نے قتل کیا. تو اس طرح سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ حرکات چینج کرتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ حرکات کو بھی چینج نہیں کرنا، ہم نے حرکات کو سیم رکھنا ہے جو ہم قرآن میں دیکھ رہے ہوں. لحن جلی کا حکم، ایسی غلطی کرنا بہت سنگین اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہگار ہوگا. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ایسی غلطیوں کی کریکشن ہو جائے. نیکسٹ سائڈ ہماری ہے لحن خفی، چھوٹی غلطی جو پوشیدہ غیر واضح غلطی. اسے معانی میں تبدیل نہیں آتی بلکہ تھوڑا سا اس سے قرات کی جو ہے نا خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. جس طرح جا، ہم 2 سے 3 سیکنڈ تک آواز لمبی پڑھتے ہیں، اس کو جا آنے پر جا، وہ ادائیگی اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی جو مد والی خوبصورتی میں نے اس کے اندر انکلوڈ کرنی تھی. اب میرے ساتھ آپ دیکھیں آخری سورۃ الفاتحہ کے اندر ہماری کامن مسٹیک کون کون سی ہیں. یہ بہت فیمس مسٹیکس ہیں، اس میں آپ سب نے میرے ساتھ غور سے اٹینشن لینا ہے، توجہ مرکوز رکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ آپ کے ہا ہم کیسے پروناؤنس کر رہے تھے، ایک بار میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ آن لائن ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، آئی ہوپ کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. اور ہے تو روزہ ہے، بولنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ سب نے تھوڑی سی ہمت کرنی میرے ساتھ، انشاءاللہ لرننگ کافی بیسٹ ہو جائے گی اور آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے آن لائن پارٹیسپینٹس اگر مائک انمیوٹ کر کے میرے ساتھ پڑھ سکے تو پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال سے آن لائن والے الرحمن الرحیم. نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو مسٹیک کیسے کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت فیمس ہے نا، آپ سب نے سنا ہوگا، ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں. خصوصاً ہماری جو ایک ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، اس طرح کے جو لوگ وہ بسم اللہ شروع کرے تو وہی والی پڑھ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میرا آپ کا سب کا یہ اسٹائل ہے، سوائے اس کے کہ جو پروفیشنل ہے اس کا، جس نے تھوڑی سی لرننگ کی ہے، وہ تھوڑا سا اسٹائل سے ہوگا، لیکن باقی سب اسی میں آتے ہیں، ہم سب اسی کیٹیگری میں. تو ہم کوشش کریں کہ ان الفاظ، ان حروف کو ادائیگی باقاعدہ ان کے مخارج سے پرفیکٹلی کرتے رہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. اب دیکھ نیکسٹ آیت ہمارے پاس ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، ایک آواز آن لائن سے آ گئی ہمارے. الحمد للہ رب العالمین. تو ماشاءاللہ. اب ہمارے پاس سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مسٹیک ہم کس طرح کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، ہم اس طرح غلط پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ سائڈ ہماری ساری غلط ہے، اس کو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ ہم کامن مسٹیک کو ہم دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ ہمارے پاس ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ. تو اس کو ہم غلط پڑھتے ہوئے جس طرح الرحمن الرحیم پڑھ دیتے ہیں. نیچے والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم غلط پڑھتے ہوئے اکثر مسٹیک کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کامن سی غلطیاں بہت. تو نیکسٹ آیت ہمارے پاس ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب ان دونوں آیات کو ہم غلط پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. غلط ہم کیسے پڑھ رہتے ہیں، غلط پڑھنا تو نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہم پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چیک کرنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس طرح سے ہم غلط پڑھ رہے ہیں اس کو سارا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، لحن جلی. یہ تو واضح اور 100% کنفرم غلطیاں ہیں جو ہم ان صورتوں میں، ان سرکلز میں کر رہے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری حروف کو دوسرے حروف سے تبدیل کرنا ہے یا حرکات کو پھر تبدیل کرنا ہے. حرکات تو زیادہ نہیں ہے اس میں، حرف کو حرف سے تبدیل کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہم بڑی غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمیں ان غلطیوں سے اجتناب کرنا پڑے گا انشاءاللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ہم غلط پڑھتے وقت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بہت کامن سی مسٹیکس ہیں. ہم نے الحمدللہ یہ ساری نوٹ کر لی کہ ہماری کتنی ساری غلطیاں سورۃ الفاتحہ میں. تو انشاءاللہ آپ سب نے میرے ساتھ اٹینشن لینا ہے، کل ٹائم بھی آنا ہے
اور کل ہم نے پریکٹس کرنی ہے باقاعدہ پھر سورۃ الفاتحہ میں کون کون سی غلطیاں کس طرح کی ہم کر رہے ہیں مخارج کو دیتے ہوئے ساتھ انشاءاللہ. لیکن ہمیں اصل میں کیسے پڑھنا چاہیے یہاں پر وہ ہے. سب سے پہلے تو ہم سمجھیں کہ اعوذ باللہ کیا ہے. تعوذ قرآن کریم شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. اب یہ کیوں پڑھنا ضروری ہے یہ ہم نے کل بھی دیکھ لیا کہ کیوں ضروری ہے. شیطان سے پناہ ہمارا جو ہے نا وہ پہلی عادت ہونی چاہیے. دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا آپشنل ہے, اختیاری ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سٹاپ لکھا ہوا آگے ہر جگہ میں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, بالکل تسلی کے ساتھ. اگر تھوڑا ہو جائے گا اچھا زیادہ ثواب ہو جائے گا, زیادہ ہم پڑھ لیں گے ہو سکتا ہے کچھ بھی ثواب نہ ہو کیونکہ غلط پڑھا, تو اس لیے ہم تھوڑا پڑھ لیں, اچھا پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر سٹاپ کر کے سانس لے کے تسلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اس کے بعد تسلی سے پھر سانس لی, قل هو اللہ احد, اسی طرح سانس لیتے ہوئے اللہ الصمد. تو سانس لیتے ہوئے ریلیکس ہو کر بالکل کانفیڈنس کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, باقاعدہ الفاظ کی پوری ادائیگی کے ساتھ, مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے, قواعد ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کو اس طرح سے سیکھیں گے. ایٹ دا اینڈ آف کورس آپ سب کو انشاءاللہ اس طرح آ رہا ہوگا اگر آپ میرے ساتھ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. سب سے پہلے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.